सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर मजीद हमलों की धमकी के साथ नई सदर डेल्सी रोड्रिगेज को खुला पैगाम दिया है। अगर उन्होंने वो नहीं किया जो बकौल सदर ट्रंप के सही है, तो फिर डेल्सी रोड्रिगेज को सदर मदुरो से भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और एक नई डेवलपमेंट में सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के हमसाया मुल्क कोलंबिया में भी कार्रवाई को रद्द नहीं किया। अमरीकी कार्रवाइयों ने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। क्या ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है? क्या अमरीका ने ये सिर्फ वेनेजुएला के तेल के लिए किया? अमेरिका अब क्या चाहता है और आगे क्या होगा? मैं हूं खालिद करामत और ये आज बीबीसी न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, डेनमार्क की वजीर आजम ने सदर ट्रंप से कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे करने की धमकियां देना बंद करें। और एक और नई रिसर्च से पता चला है कि कुछ साइकेडेलिक अद्वियात डिप्रेशन समेत बाज़ ज़हनी बीमारियों के इलाज में मौसर हो सकती हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वेनेजुएला अब अमेरिका के कंट्रोल में है। निकोलस मदुरो की वेनेजुएला से गिरफ्तारी के बाद वो इस वक्त न्यूयॉर्क की एक जेल में है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश होंगे, तो दूसरी जानिब वेनेजुएला में उनकी गैर मौजूदगी में नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज पार्लियामेंट में सदर के ओहदे का हलफ लेंगी। अमरीकी सदर बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मुल्क उनके कंट्रोल में है और उन्होंने वेनेजुएला की नई सदर को खुलेआम धमकी दी है। डेल्सी रोड्रिगेज ने निकोलस मदुरो ही के करीबी साथियों के साथ मिलकर मुल्क का कंट्रोल संभाला और अमरीकी हुकूमत को तावन के एजेंडे पर अपने साथ काम करने की दावत दी है, लेकिन साथ ये भी कह चुकी हैं कि वेनेजुएला किसी की कॉलोनी नहीं बनेगा। चीन और ईरान ने निकोलस मदुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और दूसरी जानिब इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी मुतवक्के है। इस कार्रवाई के पीछे मकासद पर बहुत से सवाल हैं। क्या ये सिर्फ वेनेजुएला की तेल की दौलत पर कब्जे की कोशिश है? इस बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये एक ऐसा वीकेंड था जो लातीनी अमेरिका की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया रात की तारीकी में उनकी सरकारी रिहाइशगाह से उठा लिए गए। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के एक दस्ते ने उन्हें इक़्तिदार से हटाकर अमेरिका मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें न्यूयॉर्क में मंशियात स्मगलिंग के मुकदमात का सामना है। ये सब एक गैर मामूली और खौफनाक रात में हुआ। अमेरिका ने, जो इस सदी के आगाज तक वेनेजुएला का इत्तेहादी था और बाद में उसका दुश्मन बन गया, दारुल हुकूमत कराकस के वस्त में फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए। अगले दिन जब सदर जा चुके थे और धुआं अभी तक उठ रहा था, ज्यादातर वेनेजुएला के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामला सादा था। ये अमरीकी तारीख में फौजी ताकत और सलाहियत का एक शानदार और ताकतवर मुजाहरा था। बाद में एयरफोर्स वन में सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अमेरिका शायद अभी रुका नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा, अगर जरूरत पड़ती तो हम दूसरा हमला करने के लिए भी तैयार थे। एक सहाफी ने पूछा, क्या अब ये ऑप्शन खत्म हो गया है? ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, अगर वो ठीक रवैया इख्तियार नहीं करेंगी तो हम दूसरा हमला भी करेंगे। जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, अमेरिका उस वक्त तक मुल्क का कंट्रोल संभाले हुए है जब तक कोई काबिल कबूल अबूरी हुकूमत कायम नहीं हो जाती। फिलहाल साबिक नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है और अपनी पहली काबीना की मीटिंग भी कर चुकी हैं। इस मीटिंग में उन्होंने अमेरिका को वेनेजुएला के साथ मिलकर काम करने की दावत दी, जिससे ट्रंप के इस दावे की तस्दीक होती नजर आई कि वो वाशिंगटन की बात मानेंगी। लेकिन एक दिन पहले ही उनके बयानात मुख्तलिफ थे। वेनेजुएला के अवाम और ये मुल्क अच्छी तरह जानते हैं कि हम दोबारा कभी गुलाम नहीं बनेंगे और ना ही किसी की कॉलोनी बनेंगे। ये बहरानों से घिरा हुआ मुल्क दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखता है, जो इसके मुस्तकबिल से जुड़े तमाम सियासी फैसलों पर असर डालता है, चाहे वो वाशिंगटन हो या कराकस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी कंपनियां इसमें अहम किरदार अदा करेंगी। वेनेजुएला का कहना है कि इसी वजह से मादुरो को इक़्तिदार से हटाया गया। हकीकत ये है कि ये सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और गैर मुस्तहकम है। अब तक ज़्यादातर वेनेजुएला के लोग महसूस करते हैं कि अगरचे सब कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला।
اور اس پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری۔ کامران، امریکہ نے وینزویلا اور صدر مدورو کے خلاف یہ کارروائی کیوں کی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں اگر آپ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو دیکھیں تو اس میں جو ایک خطہ ہے پوری دنیا میں وہ ہے ویسٹرن ہیمسفیئر، جس کے اوپر جو ہے پوری کی پوری امریکی جو حکومت کی فوکس ہے وہ مرکوز ہے۔ اب اس پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں ایک پرابلمٹک ملک ہے وینزویلا، جو کہ امریکہ کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ روس ہے، چین ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ بغل گیر ہے، وہاں سے ڈرگز آ رہے ہیں، وہاں سے جو ہے انلیگل امیگریشن آ رہی ہے، ایک انسٹیبلٹی کا طوفان برپا ہے۔ تو اگر اس خطے کو جو ہے کلین کرنا ہے تو ظاہر ہے وینزویلا سے شروع ہونا تھا۔ تو مجھے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں نظر آئی، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ حیران کیوں ہیں۔ اچھا کامران، اس کے انٹرنیشنل سطح پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا اثرات ہوں گے؟ مطلب جو ہے بیانات آ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو چین کا بھی جو ہے وہ ایک نیم گرم جو ہے وہ بیان تھا کہ ہاں بھائی جو ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ روس کا بھی یہی حال ہے، ایران کا تو بہت برا حال ہے۔ باقی جو اتحادی ممالک ہیں، یورپین یونین نے کوئی خاص جو ہے اس کی مذمت نہیں کی، زیادہ تر یہی کہا ہے کہ جو ہے وینزویلا میں مدورو کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے اس کے کوئی انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گے۔ اور دیکھیں، جہاں تک بین الاقوامی جو ہے قانون کی بات کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لاء کی، تو جب کسی ملک نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لاء یا پریسیڈنٹ کو دیکھ کے نہیں کرتا، وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جی اب چین تائیوان پہ چڑھ دوڑے گا، یہ ایک بےہودہ مفروضہ ہے، کیونکہ چینیوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے۔ اچھا، آپ نے بھی کارروائی کا ذکر کیا کہ دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ تو ہو سکتا ہے نا کہ دوسرے ممالک بھی مداخلت کر سکتے ہیں یا ایسی کارروائیاں دوسرے ممالک میں بھی ہوں؟ دیکھیں، پریسیڈنٹ تو ہے نا، تو جو ہے نا کارروائیاں تو ہو رہی ہیں کہ جتنی جس کی جو ہے وہ بن پڑتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھارت نے پاکستان کے اوپر جوابی کارروائی کی تھی، جو پہلگام کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ کون سا پریسیڈنٹ تھا اس کے پیچھے؟ کیا وہ بن لادن کی ریڈ تھی یا کچھ اور تھا؟ مطلب افغانستان کی جنگ تھی؟ تو اس طرح کے ہم کنیکشنز تو مطلب جوڑنا شروع کریں تو کسی جگہ پہ بھی جا کے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ملک فیصلہ کرتا ہے کوئی بھی، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہاں بھی پریسیڈنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو جو ناگزیر ہوتا ہے، جو ان کے امپیریٹیوز ہوتے ہیں، ان کی کیپیبلٹیز کے اعتبار سے، اور جو ان کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، اس کیلکولس کے تحت پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کارروائی کرنی ہے اپنے بارڈروں کے باہر یا نہیں کرنی۔ واشنگٹن سے تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ اور اب امریکہ کی طرف سے ایک اور ملک کو دھمکی کا ذکر، جس کی وجہ سے ڈنمارک کی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان لفظوں کی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ ویسے تو صدر ٹرمپ بڑے دھڑلے سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی نقطہ نظر سے اور وہاں موجود قدرتی وسائل کی وجہ سے گرین لینڈ چاہیے، لیکن اس تنازع نے نئی شکل اختیار کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے ایک معاون کی بیوی کیٹی ملر نے گرین لینڈ کے نقشے کی یہ تصویر پوسٹ کی، جس پر امریکی جھنڈا لگایا گیا اور ساتھ لکھا تھا عنقریب۔ کیٹی ملر کی پوسٹ پر امریکہ میں ڈنمارک کے سفیر نے جواب دیا کہ امریکہ اور ڈنمارک کے بارے میں یاد دہانی کرا دیں کہ ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے بیان جاری کیا کہ امریکہ کو ڈنمارک کی ریاست میں شامل تینوں ممالک میں سے کسی کو بھی ضم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے چند ہی گھنٹے بعد صدر ٹرمپ نے ایئر فورس ون طیارے میں سفر کے دوران بیان دیا کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ چاہیے۔ یہ باتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا اور وہاں سے صدر مدورو کو پکڑ کر امریکہ لے آئے، اور گرین لینڈ کے معاملے میں بھی ماضی میں صدر ٹرمپ نے طاقت کے استعمال کو رد نہیں کیا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ ساؤتھ کوریا کے صدر لی جے میونگ نے ملک کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات بحال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ صدر لی جے میونگ کے وفد میں ساؤتھ کوریا کی 200 اہم کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان AI، سپلائی چین، ڈیجیٹل انویسٹمنٹ اور ثقافتی تبادلے پر بات ہوئی۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے ان 2 اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے جنہیں 2020 میں دلی میں ہونے والے فسادات میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ عمر خالد اور شرجیل امام پر متنازع شہریت کے قانون پر پھوٹنے والے فسادات میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ ان فسادات میں 53 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ عمر خالد اور شرجیل امام ٹرائل کے انتظار میں 5 سال سے قید میں ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق کیف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر رات بھر ہونے والے روسی فضائی حملوں میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے دارالحکومت کے ایک طبی مرکز کو آگ لگی اور وہاں سے مریضوں کو نکالنا پڑا۔ اچھا، یہاں برطانیہ میں ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میجک مشروم اور کیٹامین جیسی منشیات، جنہیں سائیکیڈیلک ڈرگز بھی کہا جاتا ہے، کچھ ذہنی امراض اور ڈپریشن کے علاج میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کو اس تحقیق کے کلینکل ٹرائلز کے ڈیٹا کا انتظار ہے اور برطانیہ میں ہیلتھ ریگولیٹر ان کے استعمال میں نرمی لانے پر غور کر رہا ہے۔ BBC نیوز کے سائنس کے نامہ نگار پلب گھوش نے یہ سٹوری کور کی ہے۔ ایئن اپنی پوری بالغ زندگی ڈپریشن کے ساتھ گزار چکا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ میں ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گیا تھا جب مجھے کام چھوڑنا پڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ذہنی حالت اور اس کا دوسروں پر اثر اس بات کو لاجیکل بنا دیتا ہے کہ اگر میں موجود نہ رہوں تو میرے آس پاس کے لوگ مزید تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ موجود نہ رہوں؟ اگر میں مزید موجود نہ رہوں، اگر میں مر جاؤں۔ ایئن نے مجھے بتایا کہ ایک طبی نگرانی میں ہونے والے کلینکل ٹرائل کے دوران جب اس نے ہیلوسینوجینک یا میجک مشروم میں پائے جانے والے ایکٹیو انگریڈینٹ سائلوسائبن کی خوراک لی تو اس نے بہتری محسوس کی۔ میجک مشرومز اور دیگر سائیکیڈیلک ڈرگز خریدنا اور استعمال کرنا غیر قانونی ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر منظور شدہ اور طبی نگرانی میں کیے گئے تجربات نے مختلف ذہنی صحت کی بیماریوں میں حوصلہ افزا نتائج دکھائے ہیں۔ 2 چھوٹے تجربات کے حوصلہ افزا نتائج کے مطابق زیادہ شراب پینے والے افراد کو بھی سائیکیڈیلک علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق میں شامل سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ علاج دماغ کو اس طرح دوبارہ پروگرام کرتا ہے کہ دلکش مناظر دیکھ کر شراب پینے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ لندن میں ہونے والے اس نئے تجربے میں محققین قلیل دورانیے کے لیے سائیکیڈیلک ڈائی میتھائل ٹرپٹامین DMT کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ ایک رضاکار کی آنکھوں کی حرکات اور دماغی سرگرمی کی نگرانی کر رہے ہیں جب وہ مشروبات کی تصاویر دیکھتا ہے جو عام طور پر زیادہ شراب پینے والوں میں بے قابو خواہش پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ خیال ہے کہ یہ ڈرگز، یہ سائیکیڈیلکس جن میں DMT شامل ہے جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، اور سائلوسائبن بھی دماغ میں موجود ان منجمد پاتھ ویز کو توڑ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ الکوہل کے استعمال، افیون، حتیٰ کہ جوا کھیلنے کی لت میں بھی مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن میجک مشروم اور دیگر سائیکیڈیلکس سے حاصل کی گئی ادویات ابھی سب کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور خود تحقیق کا آغاز بھی وقت لیتا ہے کیونکہ اس پر سخت ضابطے لاگو ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ کیوں پرجوش ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شواہد سے آگے بڑھ جانا مناسب نہیں۔ اس وقت ان میں سے بہت سی چیزوں کے بارے میں شواہد ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، اس لیے ہمیں سنسنی نہیں بلکہ مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گے جنہوں نے اس کی تشہیر دیکھی ہے اور خود آزمانا چاہتے ہیں؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ آزمایا اور معاملہ بہت بری طرح غلط ہو گیا۔ لیکن ایئن کو امید ہے کہ اگر ان ادویات کے بڑے پیمانے پر ہونے والے تجربات کے نتائج مثبت آئے تو انہیں فوری طور پر ان لوگوں کے لیے دستیاب کیا جائے گا جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ برطانوی الٹرا میراتھن رنر جیک فینٹ کو 2019 میں پتہ چلا کہ انہیں برین ٹیومر ہے، اور پھر انہوں نے بہت ہی غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے انڈیا کے شمال میں لداخ کے سرد صحرا سے ملک کے جنوبی سرے تک دوڑ لگائی۔ ٹیومر کی تشخیص کے بعد سے جیک نے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور وہ انڈیورنس رننگ کے ذریعے برین ٹیومر اور کینسر کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے ساتھ ساتھ فلاحی مقاصد کے لیے فنڈز جمع کرتے ہیں۔ 32 سالہ برطانوی الٹرا میراتھنر جیک فینٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کے شمال سے جنوب تک دوڑنے والے پہلے شخص ہیں۔ 2019 میں انہیں اولیگوڈینڈروگلیوما کی تشخیص ہوئی تھی۔ یہ ایک قسم کا برین ٹیومر ہے اور ڈاکٹروں نے ان سے کہا تھا کہ شاید وہ 40 سال کی عمر سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ تشخیص سے پہلے میری زندگی گزارنے کا طریقہ بہت صحت مندانہ نہیں تھا۔ میں سگریٹ اور شراب پیتا تھا، ورزش کا کوئی نظام نہیں تھا، میرا وزن کافی زیادہ تھا
اور میں اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ پھر تشخیص کے فوراً بعد میں دنیا کے ایک طویل دورے پر نکل گیا۔ میں نے 6 مہینے ساؤتھ امریکہ اور پھر 4 مہینے انڈیا میں گزارے، اور انڈیا میں وہ وقت گزارنے سے میری زندگی بدل گئی۔ جیک نے اپنی دوڑ کا آغاز 31 اگست کو لداخ سے کیا۔ 74 دنوں میں انہوں نے 3876 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ وہ وسطی انڈیا کے علاقوں سے گزرتے ہوئے آخر کار انڈیا کے جنوبی سرے پر پہنچے۔ یہ دوڑ ان کے لیے ایک ذاتی مشن ہونے کے ساتھ برین ٹیومر اور کینسر چیریٹیز کے لیے آگاہی اور فنڈ جمع کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ اس سفر میں ان کی مدد کے لیے 5 ممبران پر مشتمل والنٹیئرز کی ایک ٹیم تھی، جن میں سے کچھ نے اپنی نوکریاں چھوڑ دیں یا چھٹیاں لیں تاکہ وہ لاجسٹکس، ویڈیوگرافی اور جیک کے لیے کھانے پینے اور ریکوری کا انتظام سنبھال سکیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جیک کی کیلوریز کا انتظام کرنا اور یہ یقینی بنانا رہا ہے کہ انہیں روزانہ 50، 60، 70، 80 کلومیٹر تک دوڑنے کے لیے کافی خوراک اور پانی ملتا رہے۔ میرا برین ٹیومر گزشتہ 5-6 سال میں آہستہ آہستہ بڑھا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں مجھے علاج کی ضرورت پڑے گی، اور وہ علاج سرجری، ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میں اس صورتحال میں نہیں ہوں۔ اس لیے خوش قسمتی سے دوڑ کے دوران مجھے اپنی بیماری کے حوالے سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جیک کا کہنا ہے کہ وہ طرز زندگی میں تبدیلی اور فٹنس کے ذریعے اپنی بیماری کو مینج کر رہے ہیں، لیکن طبی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہر کسی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ انڈیا کے لوگ بہت متجسس اور پرجوش ہیں۔ وہاں کی مہمان نوازی ناقابل یقین ہے، لیکن میں نے وہاں کا ایک مختلف رخ بھی دیکھا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ مجموعی طور پر شاندار ہیں۔ جیک نے اپنی دوڑ 12 نومبر کو کنیا کماری میں مکمل کی، جو انڈیا کا جنوبی ترین مقام ہے۔ وہاں ان کا خاندان بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن جب تک جیک خوش ہے ہم خوش ہیں۔ یہ لمحہ صرف گزشتہ 74 دنوں کا جشن نہیں ہے، بلکہ یہ تشخیص کے بعد کے ان پچھلے 6 سالوں کا جشن ہے۔ جینا ایک تکلیف ہے، لیکن زندہ بچ جانا اس تکلیف میں مقصد تلاش کرنے کا نام ہے۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام دوبارہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر آئیے۔ پروگرام میں شامل سٹوریز دیکھنے کے لیے bbc.com/urdu پر آئیں۔ بی بی سی نیوز کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ پروگرام اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ خالد کرامت کو اب لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک bbc.com/urdu دیکھتے رہیں۔